ہمارے جہاں جہاں بھی عزاداران سید الشہداء عزاداری میں مصروف ہیں سب کی صحت و سلامتی آواز بلند سلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عالم اسلام کی سربلندی عالم طاغوت کی نابودی کے لیے آواز بلند سلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اپنے وہ عزادار گزشتہ سال تھے اس سال میں ان کی مغفرت کے لیے اور بالخصوص ہمارے بڑے عزیز فیاض بھائی کی برادر کی بھی وفات ہوئی ہے ان کے سارے سوال کے لیے اپنے اپنے مرحومین کے لیے ایک دفعہ سورہ محمد کے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اغفرهم واحشرهم فی اعلیٰ واخلف علی اہلہم فی الغابرین حق محمد آل الطاہرین بآواز بلند سلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور علی کو خالق اکبر کی عین کہتے ہیں اور علی کو خالق اکبر کی عین کہتے ہیں اور حسین کو قلب رسالت کا چین کہتے ہیں اور حسین کو قلب رسالت کا چین کہتے ہیں اور بچا کے دین خدا اور بچا کے دین خدا جو خدا کی لاج رکھے اور بچا کے دین خدا جو خدا کی لاج رکھے زبان عشق میں اس کو حسین کہتے ہیں. نعرہ حیدری. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی قصرت عن رؤیته ابصار الناظرین وعجزت عن ناته أوهام الواصفين الصلاة والسلام وتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وأبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداة المهديين سيما بقية الله في العالمين روحي وأرواح العالمين في مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم الكتاب المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. اللهم صل
पहले अज़ा फर्श अज़ा मोमिनीन के यहाँ 14 सदियों से ये जो सिलसिले अज़ा है, अज़ाए सय्यदुश शुहदा बाकी है, बरकरार है। इस अज़ादारी में वो सारे शामिल हैं जो गुज़श्ता साल थे बानियान मजालिस, जिन्होंने अपनी अकीदत का इजहार किया, जिन्होंने अपनी इरादत का इजहार किया। मुहर्रम के चांद से हर दफा हर दिन एक नए गम का आगाज होता है, एक नई ताज़ियत का आगाज होता है। इस गम में वो आंसू शामिल हैं जिस रहमतुल लिल आलमीन में सैयदा के आंसू इसमें शामिल हैं, इमाम हसन के आंसू इसमें शामिल हैं, अहले बैत के आंसू इसमें शामिल हैं। आज वो हसरत कि जो बीबी ने की थी कि बाबा मेरे हुसैन पे कौन रोएगा, मेरे हुसैन पे कौन रोएगा। आका ज़ाती आज आप आके देखें, पूरी दुनिया में आपके हुसैन पे मातम हो रहा है, आपके हुसैन की अज़ादारी हो रही है, आपके हुसैन पे गिरियाज़ारी हो रही है। आपके अज़ादार आए हुए हैं, दूर दूर से आ रहे हैं, लब्बैक या हुसैन की सदाएं बुलंद है, या हुसैन हर अज़ा खाने में हो रही है। ये अज़ादारी कोई आज की नहीं है, ये अज़ादारी 14 सदियां पहले, मैं बल्कि यूं कहूं इस अज़ादारी में तौहीद शामिल है, रिसालत शामिल है। इस अज़ादारी में, अज़ादारी का जो कॉन्सेप्ट मैं कहता हूं, क्या खूबसूरत वो रिवायत, नफ़सुल महमूम में ले ज़ुल्मना तस्बीहुन, हमारी मजलूमियत पे तुम एक आंसू बहा के तो देखो। नफ़सुल महमूम ले ज़ुल्मना तस्बीहुन, हर सांस अज़ादार का, हर सांस अज़ादार का तस्बीह परवरदिगार हुआ करता है। बकौल मासूम, हर एक सांस, every breath of a mourner, हर सांस अज़ादार का। फरमाते हैं मेरे आका, इस हदीस को सोने के पानी से लिखना चाहिए। मेरे छठे आका भी है, फरमाते हैं कि एक मोमिन, एक अज़ादार की सांस, फरमाते हैं हमारे घर में तुम रोते हो ना, मजलूम है करबला, मजलूम सैयदुश शुहदा पे तुम रोते हो, तुम्हारी सांसें नहीं, तुम्हारी सांस गोया कह रही है अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह कह रही है, अल्लाहु अकबर कह रही है। और फरमाते हैं कि हम ले अमरना इबादतुन, तुम हमारे आज जो तुमने एहतमाम किया ना अज़ा खाने का, जून जून दिन करीब आते हैं ना मुहर्रम के, मोमिनीन के दिलों में एक अज़ा की एक गूंज दौड़ पड़ती है, एक गूंज आती है, तुम एहतमाम करते हो। वहम्मुहु लिअम्रिना, जितने भी मोमिनीन आते हैं इसमें एहतमाम करने वाले, इसमें ऑर्गेनाइज करने वाले, इसमें बानियान मजालिस, इसमें अज़ादारान सय्यदुश शुहदा, इसमें सोगवारान मजलूम करबला, फरमाते हैं कि हम ले अमरना, हमारे इस अम्र पे, हमारे इस मिशन पे जो जो भी एहतमाम करता है वो इबादत खुदा शुमार होता है, इबादत खुदा है। अज़ादार का आना, अज़ादार का बैठना, अज़ादारी के लिए एहतमाम करना, अज़ादारी और सोगवारी के लिए इंतजाम करना, मेरे आका के बकौल हम्मुहु ले अम्रिना इबादा, हमारे इस मिशन की याद को ताज़ा करने के लिए
جو جو بھی اہتمام کرتا ہے وہ عبادت پروردگار میں شامل ہوا ہے۔ لہٰذا کوئی یہ عزاداری ایک ٹولے کا جو کام ہے ہر چیز کو بدعت شمار کرنا نہیں، میں بتاتا چلوں انہیں عزاداری سید الشہداء کسی دور میں بھی نہیں، کسی وقت میں کوئی تاریخ ایسی نہیں بتاتی ہے کہ عزاداری سید الشہداء رک گئی۔ 500 سال تک بنو امیہ میں 500 سال، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 10 سال نہیں، 20 سال نہیں، 50 سال نہیں، 500 سال تک بنو امیہ نے مسلسل کوشش کی کہ عزاداری کو مٹایا جائے، عزاداری کو مٹایا جائے، لیکن نہیں، عزاداروں نے اپنا گھر چھوڑ دیا، مظلوم کربلا کے گھر کو نہیں چھوڑا، اپنے خود در بدر ہو گئے، اہل بیت کے گھر کو نہیں چھوڑا۔ آج آپ بڑے خوش قسمت ہیں، میں یوں کہوں اوسلو کی سرزمین پر، ناروے کے اس ملک میں، پوری دنیا اس وقت آپ کو میں کہوں گا کیا کرم کیا سید الشہداء کہ ایک مظلوم کے صدقے میں یہ ساری چیزیں آپ حاصل کرتے ہیں۔ عقائد آپ کو یہیں فرش عزا سے ملتے ہیں، فروعات آپ کو اسی فرش عزا سے ملتے ہیں، احکام آپ کو اسی فرش عزا سے ملتے ہیں، شریعت آپ کو اسی فرش عزا سے ملا کرتی ہے، تولا یہیں سے ملتا ہے، تبرہ یہیں سے ملتا ہے۔ نعرہ حیدری! یعنی آپ نے دیکھا کوئی دور ایسا نہیں کہ جس دور میں عزاداری، آج یہ عزاداری سید الشہداء سیدہ سلام اللہ علیہا کی دعا پورے عالم میں اس وقت گونج رہی ہے، اور وہ بتانے کے لیے بنو امیہ، بنو عباس، زمانے کے طاغوت، زمانے کے یزید، وہ بھی اس بات کو غور سے سن لیں کہ اگر یہ عزاداری اس وقت کا یزید بند کر سکتا تو آج کے یزید بھی اسے بند کر سکتے تھے۔ نہ اس دور کے یزید نے بند کرنے کی جتنی کوشش کی ہے وہ نہیں کر سکا، اور آج کا یزید بھی نہیں کر سکے گا، خواہ وہ سلفیت کے روپ میں آئے، خواہ وہ وہابیت کے روپ میں آئے، خواہ وہ طالبانی کی صورت میں آئے، خواہ وہ جس صورت میں آتا رہے، آج تک عزاداروں کی خوبیاں میں آپ کو بتاؤں۔ عزاداروں نے کیا کیا ہے؟ عزاداروں نے اپنا گھر چھوڑ دیا، خود در بدر ہو گئے، اہل بیت کے گھر کو نہیں چھوڑا۔ اور آپ کو میں وہ زمانہ بھی بتاتا ہوں، اور آج کل کے زمانے کو جو تمہارا ہاتھ لگے سینے پہ، شکر کیا کرو کہ پوری دنیا اس وقت دیکھ رہی ہے، یہ آپ کے سینے پہ ماتم نہیں ہے، یہ یزیدیت کے منہ پہ تماچا ہے۔ نعرہ حیدری! اور کوشش کی گئی اس بات کے لیے کہ ہاں جی عزاداروں کو ہم ختم کریں گے۔ تم نے کب ختم کرنے، تم کب ختم کر سکتے ہو؟ ہر دور کا یزید مٹا ہے، ہر دور کا حسین سر بلند ہوا، ہر دور کا۔ اس وجہ سے آج میں فقط اس واقعے کی یاد آپ کو دلانا ضروری سمجھتا ہوں، اور بتانے اس لیے کہ کوئی دور ایسا نہیں کہ جس دور میں عزاداری رکی ہو، نہیں تھا۔ جب ہر طرف سے پارا ہوا کرتا تھا کہ نام حسین لیا نہیں جانا چاہیے، تو عزادار اس وقت کیا کرتے تھے؟ عزادار دوسرے عزادار کے کان میں فقط یہی کہا کرتے تھے، آج یوسف زہرا کا ماتم ہوگا، جب ساری دنیا سو جائے ہم سارے مل کر عزاداری سید الشہداء۔ کسی دور میں بھی عزاداری کا سلسلہ نہیں رکا،
اس وجہ سے اس کے اجر کو بھی اگر دیکھا جائے، اس کا اجر، میں پہلے یہ بات بتا دوں کہ عزاداری کا کوئی کنسپٹ، اور رونا اور رلانا، رونے کی شکل بنانا، یہ پیغمبر کی طرف سے ہے، یہ پیغمبر کی طرف سے ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں من بکا او ابکا او تباکا وجبت لہ الجنہ، جو میرے حسین پہ روئے گا، میرے حسین پہ رلائے گا، میرے حسین پہ رونے کی شکل بنائے گا، اس پہ اللہ نے جنت کو واجب کر، جنت واجب ہے۔ عزاداروں کی عزاداری ان کی سانس تسبیح ہے، ان کا اہتمام کرنا عبادت خدا ہے۔ رونے اور رلانے اور رونے کی شکل بنانے والے پہ اللہ نے جنت کو واجب قرار دیا ہے۔ عزاداری کی بنیادیں اب نہیں رکھی گئیں، عزاداری کی بنیادیں پیغمبر اسلام نے رکھی، عزاداری کی بنیادیں امیر المومنین نے رکھی ہیں، عزاداری کی بنیادیں سیدہ سلام اللہ علیہ نے رکھی ہیں، عزاداری کی بنیادیں اہل بیت اطہار نے رکھی ہیں، عزاداری کی بنیادیں اصحاب کرام نے رکھی ہیں، عزاداری کی بنیادیں ازواج مطہرات نے رکھی ہیں۔ کس دین کو ماننے والے ہو؟ کیا عزاداری کے خلاف تم کہتے ہو کہ یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے؟ تم نے قرآن ہی نہیں پڑھا تو تمہیں سمجھ کیا آئے؟ تم نے حدیث نہیں پڑھی کہ تمہیں فہم و ادراک ہو جائے؟ اگر تم قرآن پڑھتے تو حضرت یعقوب کا واقعہ گواہ تھا کہ 80 سال تک اتنا روئے کہ ان کی بینائی چلی گئی۔ قرآن نہیں پڑھا ہے، وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، کہ حضرت یعقوب کی بینائی چلی گئی، اس قدر گریہ کیا ہو۔ یوسف زندہ تھا، کہتے ہیں زندہ پہ رونا، زندہ پہ رونا بدعت، زندہ پہ رونا۔ تم نے شرک کا تھوڑا رکھا ہوا ہے، ہمیں پتہ ہے، ہمیں پتہ ہے اس چیز کا کہ تم سیدھے کیوں نہیں بتاتے کہ ہم اس نسل سے تعلق ہے کہ جس کا نام یزیدیت سے ہے، اور رونے والے وہ ہیں کہ جن کا تعلق حسینیت سے ہے۔ اس وجہ سے بنیادیں اگر دیکھی جائیں قرآن نے بتائیں، اور آپ اگر چلے جائیں سیاستہ کی کتابوں میں، پیغمبر اسلام نے کہتے ہیں کہ جب ایک واقعہ ہو گیا اور خواتین رو رہی ہیں، اتنی بلند آواز سے رو رہی ہیں کہ ایسے میں حضرت عمر گئے، کہا کہ چپ کرو، رحمٰن نے فرمایا انہیں رونے دو، انہیں رونے دو، ان کا دل جل رہا ہے، کباب بنا ہوا ہے، کیوں نہیں انہیں رونے دیتے؟ کیا مسلمانوں نے یہ واقعہ نہیں دیکھا کہ جب حضرت حمزہ شہید ہوتے ہیں، سارے صحابی انصار موجود، فرمایا میرے حمزہ پہ کوئی رونے والا نہیں؟ انصار نے کہا اپنی خواتین کو، کہا کہ کسی نے اپنے شہید پہ نہیں رونا ہے۔ میرے آقا کی حسرت، ہمارے آقا کا ارمان کہ میرے چچا حضرت حمزہ پہ کوئی رونے والا نہیں۔ سب انصار کی خواتین آئیں، اتنا آہ بکا ہوا، اتنا گریہ ہوا، سارے لوگوں نے سنا، اور پیغمبر نے انہیں دعائیں دی۔ یعنی کیا ہے؟ عزاداری رکھنا پیغمبر کی سنت ہے، مرثیہ کرانا یہ پیغمبر کی سنت ہے، نوحہ کرانا یہ پیغمبر کی سنت ہے، فرش عزا کو بچھانا یہ پیغمبر کی سنت ہے۔ سنت پیغمبر ہے۔ ہم اس سنت کو دیکھیں یا وہ سنت دیکھیں کہ جو جنہوں نے یہ کہا ہے کہ رونا بدعت ہے، اس کو دیکھا جائے۔ مسلمان کوئی ایسا نہیں اس وقت کہ جب نام سنتا ہے سید و شہداء کا، اور پیغمبر نے اس طرح انکریج کیا، انہیں بتایا کہ تم رو آگے اگر
رونا مشکل ہوتا ہے، رونا اتنا آسان کام نہیں ہے، رلانا اس سے زیادہ مشکل ہوا کرتا ہے، رونے کی شکل بنانا سب سے آسان ہوتا ہے۔ فرمایا تینوں اجر کہ جو من بکاؤ ابکاؤ تباکا وجبت لہ الجنہ، جو میرے حسین پہ روئے گا، میرے حسین پہ رلائے گا، رونے کی شکل بنائے گا، اس پہ جنت واجب ہے۔ شہید مطہری یہاں پہ بڑی اچھی ڈسکشن کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ دونوں چیزیں بڑی مشکل ہیں، لیکن رونے کی شکل بنانا تو بہت آسان ہے، رونے کی شکل بنانا بہت آسان ہے۔ یہ کیسے ہو گیا کہ رونے کی جو شکل بنا دے اس پہ جنت، اس پر بھی جنت واجب ہے؟ کہتے ہیں نہیں، ماحول کو دیکھنا پڑے گا، ماحول کو دیکھیں، آپ ذرا اس کو ویژولائز کریں، آپ ذرا اس کو سمجھیں کہ جب جبر اور تشدد کا ماحول ہو، یزیدیت کا ماحول ہو، چونکہ یزید کیا ہے؟ یزید نمائندہ ہے شیطان کا، اور حسین ابن علی نمائندہ ہے رحمان کا، رحمان کا نمائندہ ہے۔ یزید ہر منفی طاقت کا نمائندہ ہے، شیطان نمائندہ، یعنی یزید نمائندگی کر رہا ہے شیطان کی، یزید نمائندگی کر رہا ہے فرعون کی، یزید نمائندگی کر رہا ہے شداد کی، یزید نمائندگی کر رہا ہے حامان کی، یزید نمائندگی کر رہا ہے نمرود کی، اور حسین ابن علی نمائندہ ہے آدم کے، نمائندہ ہے نوح کے، نمائندہ ہے ابراہیم کے، نمائندہ ہے موسیٰ کے، نمائندہ ہے عیسیٰ کے۔ اسی لیے تو میرے آقا زیارت وارثہ میں فرماتے ہیں السلام علیکہ یا وارث آدم صفت ہے، میرا سلام ہو آپ پہ جو آدم کے وارث ہے، میرا سلام ہو آپ پہ کہ جو نوح کے وارث ہے، میرا سلام ہو آپ پہ کہ جو ابراہیم کے وارث ہیں۔ ساری کی ساری وراثت آ رہی ہے ادھر، اور ادھر کی ادھر کیا ہے؟ ساری کی ساری جتنی طاغوتیت شیطنت وہ ساری کی ساری یزید کی وراثت میں آ رہی ہے۔ اب ماحول ہو ایسا کہ جہاں پہ زمانے کے یزید ہوں، اور زمانے کے یزیدوں کے سامنے اپنے رشتے کو جوڑ کر در حسین پہ آنے سے اور ان کے غم میں اپنے رونے کی شکل بنانے سے جنت اس پہ کیوں واجب نہ ہو؟ یعنی کیسے ہو سکتا ہے کہ جب چاروں طرف سے جبر اور ماحول، وہ تشدد ہے، وہ یزیدیت ہے، وہاں تو ان کے سامنے کوئی پر نہیں مار سکتا، اور یہ ان کے سامنے بیٹھ کر اپنی عقیدت کا اظہار کرتا ہے سید الشہداء کے لیے، تو یہ کیسے نہ ہو کہ اس پہ جنت واجب ہو جائے؟ اس وجہ سے کہ یہ بڑی ایک امپورٹنٹ جو سمجھ ہے، سوچ ہے، سوچ ہے کہ جس کی طرف متوجہ کیا گیا ہے کہ تمہیں زمانے کے طاغوتوں سے ڈرنا نہیں ہے، تمہیں اپنا رشتہ حسین ابن علی کے ساتھ جوڑنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عزاداری کی بنیادیں خدا نے رکھی ہیں ہمیشہ ہر مظلوم کے تحت۔ اگر آپ دیکھیں سب سے پہلے خدا نے خود مذمت کی ہے ظالموں کی، فرمایا کہ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ یہ دیکھیں وہاں زمانے جاہلیت کی بات ہو رہی ہے، یہ مرثیہ پڑھا اللہ نے، مرثیہ پڑھا، مرثیہ کس کی طرف سے؟ حالانکہ وہ زمانے جاہلیت کی جو اولاد تھی، خدا نے یہ نہیں کہا کہ یہ مجھے نہیں مانتے، خدا نے کہا کہ یہ جو انہیں زندہ درگور کیا جا رہا ہے کس بنیاد کے اوپر کیا جا رہا ہے؟ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس بنیاد کے اوپر؟ یعنی خدا نے خود مظلوموں کی حمایت کی۔ آپ اگر چلے جائیں سورہ بروج میں، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ النَّارِ ذَاتِ الْوُقُودِ۔ فرمایا کہ میں آپ کو بتاؤں، اخدود وہ ہیں کہ جو ظلم کا شکار ہوئے،
اور ذوالنواس ایک بادشاہ کہ جس کی پوری یہی سوچ تھی کہ یہ توحید کی سے ہٹ کر آ جائیں کہاں پر اس کی پرستش کریں، جس طرح فرعون کیا کرتا تھا، جس طرح نمرود کیا کرتا تھا۔ انہوں نے کیا کیا؟ اخدود نے کہا کہ نہیں، ہم تمہیں نہیں مانتے، ہم خدا کو مانتے ہیں، ہم موحد ہیں، ہم توحید پرست ہیں، ہم تمہیں نہیں مانتے۔ انہوں نے کہا کہ اگر نہیں مانتے نا تو پھر تمہیں قتل کر دیا جائے گا اور تمہاری عورتوں کو چھوڑا جائے گا، بچوں کو چھوڑا جائے گا۔ وہی کام کہ جو فرعون، خواہ وہ اس دور کا فرعون ہو یا اس دور کا فرعون ہو، فرعون کے مزاج میں تبدیلی نہیں آتی ہے۔ اس وجہ سے ہر زمانے کا فرعون، اس نے کیا کیا؟ ویسے جاتے ہیں جمہوریت کے نام پہ، وہیں پہ جا کر ظلم کرتے ہیں، آمن کے نام پہ جاتے ہیں، وہیں پہ مظالم کیا کرتے ہیں۔ یہ زمانے کے فرعونوں کی ہے، زمانے کے یزیدوں کا ہے۔ اسی طرح وہاں پر بھی اخدود، قتل اصحاب الاخدود، یہ قرآن ہے۔ قرآن نے کہہ دیا، آپ کو خبر نہیں، یعنی مذمت کی جا رہی ہے۔ النار ذات الوقود، وہ کیا کیا کرتے تھے کہ وہ جو گڑھے بنا کر اس میں لوگوں کو دفن کر دیتے تھے، جلا دیا کرتے تھے۔ مذمت کی قرآن نے۔ آپ ان سے جب کہا گیا کہ آپ نے توحید کو نہیں ماننا ہے، خدا کی طرف تم لوگوں نے نہیں جانا، میری عبادت کرنی ہے، انہوں نے کہا کہ عبادت نہیں ہو سکے، عبادت خدا ہی کی ہے۔ انہوں نے کہا اگر ہے ایسی بات تو پھر وہ گڑھے دیکھ لو، ان گڑھوں میں کہ جہاں پہ خاردار تاریں ہوا کرتی تھی، جہاں پہ آگ ہوا کرتی تھی، اس آگ میں آپ کو جلایا جائے گا۔ اس کے بعد کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں 3 دن کی مہلت دی جائے۔ 3 دن کی مہلت دی گئی۔ انہوں نے آپس میں میٹنگ کی، آپس میں سیٹنگ کی، آپس میں جلسات رکھے۔ اس میں سے ایک گروہ نے کہا کہ ہم تقیہ کر لیتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ تقیہ کرتے ہیں۔ تقیہ کا مطلب جان بچانا نہیں، دین بچانا ہوتا ہے۔ تقیہ کا مطلب یہ قطعا نہیں ہوتا کہ انسان اپنی جان بچا لے اور دین اس کا برباد ہوتا چلے جائے، یہ تقیہ نہیں ہوتا۔ تقیہ میں یہ ہے کہ جان آپ کی بچے دین کے ساتھ، جان بچے دین کے ساتھ، دین جاتا ہے تو پھر جان کو بھی دے دو، جان کی پھر پرواہ نہیں ہے۔ بات ہوتی رہی تقیہ کی، اور اس کی میں آپ کو مثال دے دوں۔ مثال اس کی واضح ہے کہ اگر جان بچتی ہے تقیہ کے ساتھ تو صلح حسن کو دیکھو، جان جاتی ہے دین کے ساتھ تو میدان کربلا کو دیکھو۔ یہ دونوں صورتیں، دونوں نقشے ہمارے پاس موجود ہیں۔ یعنی کیا ہے کہ آپ کو یہ دینا ہے۔ تقیہ کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ میں جان بچا لوں دین چلا جاتا رہے، دین کی خاطر جان بچانا ہوتی ہے۔ آپ اس میں 2 گروپ بن گئے ان کے۔ بعض نے کہا کہ نہیں، ہم اس طرح کرتے ہیں کہ تقیہ کرتے ہیں، اور یہ وقتی ہے، بادشاہ ذوالنواس مر جائے گا پھر ہم اعلان کر دیں گے۔ تو اس میں سے بعض نے کہا کہ کیا پتہ ہم پہلے مر جائیں۔ ڈسکشن یہاں تک ہوتی رہی کہ اگر ہم پہلے مر جائیں، یہ ہمارا مرنا کل یہی بچے آ کر پوچھیں گے، اپنی ماں سے پوچھیں گے ہمارے بابا کو کیا ہوا تھا۔ میں انہیں کہانی سنائیں گی، تمہارے بابا اس دین پہ تھے، اس عقیدے پر تھے، اور اس مسلک پر تھے، اس مشرب پر تھے، اور جس کی وجہ سے انہیں قتل کر دیا گیا۔ بچوں میں جرأت پیدا ہوگی، بچوں میں ہمت پیدا ہوگی، بچوں میں شوق جہاد پیدا ہوگا، بچوں میں شوق شہادت پیدا ہوگا، بچوں میں فداکاری پیدا ہوگی، بچوں میں ایثار اور جذبہ پیدا ہوگا۔ انہوں نے کہا سب نے فیصلہ کر دیا، سب نے فیصلہ کر لیا کہ ہمیں موت قبول ہے، ہم کبھی تیری طرف نہیں جھکیں گے۔ اور یہ بات بتا دی ہے
یعنی اللہ نے بھی کہہ دیا کہ مرد آباد، یہ جو ذوالنواز کے ماننے والے ہیں آج بھی ہم یہی کہتے ہیں، مرد آباد یزیدیت، کہ جو یزید کے ماننے والے ہیں، اس وجہ سے کہ ایک طرف کانسیپٹ ہے حسینی، حسین ابن علی کو جب ہم کہتے ہیں کہ حسین زندہ باد، تو حسین زندہ باد کا کیا مطلب ہے؟ حسین زندہ باد کا مطلب کیا ہے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حسین زندہ باد کا مطلب توحید زندہ باد ہے، رسالت زندہ باد ہے، امامت زندہ باد ہے، ولایت زندہ باد ہے، قیامت زندہ باد ہے، نماز زندہ باد ہے، روزہ زندہ باد ہے، حج زندہ باد ہے، زکوٰۃ زندہ باد ہے، خمس زندہ باد ہے، جہاد زندہ باد ہے، امر بالمعروف زندہ باد ہے، نہی عن المنکر زندہ باد ہے، تولا زندہ باد ہے، تبرع زندہ باد ہے۔ نعرہ حیدری، سارے کے سارے یہ جو کانسیپٹ ہیں سید الشہداء کے صدقے میں ہمیں ملتے ہیں، اور اس بات کے طرف ہم جاتے ہیں۔ دیکھیں سید الشہداء علمبردار توحید ہے کہ جنہوں نے یہ ساری کی ساری، اب بھی جو یہاں پہ آتے ہیں عزاداری میں، فداکاری پیدا ہوتی ہے، ایثار پیدا ہوتا ہے، جذبہ پیدا ہوتا ہے، جہاد اور ہجرت کا کانسیپٹ واضح ہوتا ہے۔ یہی عزاداری فرش عزا پہ آ کر ہم درس زندگی حاصل کرتے ہیں، یہ ایک اوپن یونیورسٹی بن جاتی ہے۔ سید الشہداء کی عظیم درس کا ایک پوری کی پوری دعوت فکر کا نام ہوا کرتا ہے۔ فکر ملتی ہے یہاں سے ہمارے جوانوں کو، ڈائریکشن ملتی ہے یہاں سے ہمارے جوانوں کو، ایثار اور جذبہ ملتا ہے ہمارے جوانوں کو، بزدلی ختم ہوتی ہے، فراریت ختم ہوتی ہے، کرانیت ان میں آیا کرتی ہے۔ یہ اسی میں ہے، ان مجالس کا صدقے میں ہے۔ اس وقت اگر زمانے کا طاغوت آ کر کوشش کرتا ہے عزاداری کے اس نظام میں آ کر رخنہ اندازی کرے، خدشہ داری کرے، لیکن وہ آج تک میں آپ کو بتاتا ہوں یہ عزاداری سید الشہداء اتنی اہم ہے، چونکہ اس کے جو کارنر سٹون ہے خود اس عزاداری کا، کہ جس کی بنیادوں کو اگر دیکھا جائے، اور یہ جو فاؤنڈیشن ہے عزاداری کی، اس کی طرف توجہ دینا بہت ضروری ہے۔ امام نے اپنی عزاداری، گریہ ازاری، اپنے اس انقلاب کو کسی خطیب پہ نہیں چھوڑا ہے کہ کل آ کر خطیب آ کر بتاتے رہیں لوگوں کو، خود بتا کر دے، خود بتا کر دے۔ سید الشہداء نے اپنے قیام کو، اپنی اپرائزنگ کو، میں کیوں جا رہا ہوں یہ بھی بتا دیا، کہاں جا رہا ہوں یہ بھی بتا دیا، کیا ہوگا یہ بھی بتا دیا، نقصانات کیا ہوں گے یہ بھی بتا دیا، فائدے کیا ہوں گے یہ بھی بتا دیا، جوانوں کے نام پیغام کیا ہے یہ بتا دیا، خواتین کے نام پیغام کیا ہے یہ بتا دیا، دین و تدین کا پیغام کیا ہے یہ بتا دیا، شریعت اور احکام کا پیغام کیا ہے یہ بتا دیا، سنت اور قرآن کا پیغام کیا ہے یہ بتا دیا۔ عزاداری کوئی محدود نہیں کر سکتا ہے، عزاداری کو کوئی محدود، عزاداری کو محدود کرنا ہی گناہ ہے۔ اس وجہ سے کہ سید الشہداء کا جو پیغام ہے وہ فقط ایک کانسیپٹ کو لے کر نہیں گئے۔ سید الشہداء وہ فقط شیعوں کے ہیں، سید الشہداء سنیوں کے ہیں، سید الشہداء ہر مکتب کے ہیں، بلکہ کہا جائے جہاں جہاں پہ غیرت ہے وہاں وہاں پہ سید الشہداء، جہاں جہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے غیرت ہے، حریت ہے، آزادی ہے، حق ہے، عدالت ہے، وہاں وہاں پہ سید الشہداء ہیں۔ مسجد کے سامنے تجھے ماتم ہے ناگوار، دیتے نصر حسین تو پڑھتا نماز کو۔ ایسا نہیں ہے کہ سید الشہداء کی ان یادوں کو محدود کر دیا جائے، نہیں، سید الشہداء کا پیغام عالمی ہے، آفاقی ہے، یونیورسل ہے، ہر مکتب کے لیے ہے، ہر فکر کے لیے ہے، ہر نسل کے لیے ہے،
اور ہر زمانے کے لیے ہے، ہر مکان کے لیے ہے سید الشہداء کا پیغام۔ اس میں کوئی جغرافیکل ریسٹرکشن نہیں ہے، کوئی اس میں ایج ریسٹرکشن نہیں ہے، کوئی اس میں آ کر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کس وقت حاصل کرنا ہے، نہیں، جب تمہیں اللہ بیداری دے دے اس وقت حاصل کرو۔ جب بھی تمہیں بیداری ملتی جائے تم آ جاؤ اور سید الشہداء کے پیغام کو حاصل کرو۔ ہر مکتب، ہر مذہب، ہر فکر، ایوری اسکول آف تھاٹ آ جائے اور مکتب میں آ جائے۔ سید الشہداء نے کیا خوبصورت بصرہ والوں کو خط لکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ادعوکم الی سنت نبی، ادعوکم الی کتاب اللہ و سنت نبی۔ میں تمہیں، یعنی کیا ہے کہ ہر ایک کو بیدار کیا سید الشہداء، ان کے افکار کو پرے پرواز دیے، بتایا کیا ہے؟ ادعوکم الی کتاب اللہ و سنت نبی، میں تمہیں کتاب خدا کی دعوت دیتا ہوں۔ عزاداری سید الشہداء میں کیا ہوتا ہے؟ کتاب خدا کی دعوت ہوتی ہے، وہ سنت نبی ہے، اور میں پیغمبر کی سنت کی تمہیں دعوت دیتا ہوں۔ یہ بصرہ والوں کو لکھتا ہے، یعنی کیا ہے کہ، اور پھر فرماتے ہیں پتہ نہیں ہے آپ کو انوائرمنٹ کس قسم کی ہوتی ہے، سچویشن کیا بن گئی ہے، حالات کس قسم کے ہو گئے ہیں۔ فَإِنَّ سُنَّةَ امید وَإِنَّ الْبِدْعَةَ اُحْيِّيَتْ۔ کیا آپ دیکھ نہیں رہے ہو کیا صورتحال بن گئی ہے؟ سنت کو مارا جا رہا ہے اور بدعتوں کو زندہ کیا جا رہا ہے۔ یہ سید الشہداء نے سب کو پیغام دیا، مدینہ سے جاتے ہوئے بھی پیغام دیا۔ کیا پیغام دیا؟ فرمایا انی لم اخرج عشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما بل خرجت لإصلاح في أمة جدي أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب۔ میں نکل رہا ہوں یہاں مدینے سے، فساد کے لیے نہیں، شر کے لیے نہیں۔ یہ جو ٹیرورسٹ کانسیپٹ ہوتے ہیں نا، وہاں حسینیت نہیں ہوتی ہے، یزیدیت ہوتی ہے۔ درود پر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس وجہ سے کہ گلے کاٹنے والا اسلام اور ہے، گلے دینے والا اسلام اور ہے۔ میں نہیں، میں شر کے لیے نہیں جا رہا ہوں، کسی ایول کے لیے، کسی شر کے لیے، کسی فساد کے لیے، کسی بربریت کے لیے، کسی ظلم کے لیے۔ بل خرجت لإصلاح فی امت جدی، میں کیا کروں گا؟ اپنے نانے کی امت کی اصلاح کروں گا۔ کیا یہ موٹیوز ہیں اور کیا آبجیکٹیوز ہیں اور کیا فنڈامنٹلز ہیں سید الشہداء کے۔ That is the creed of کربلا، اس کو کہا جائے، فاؤنڈیشن آف کربلا جس کو کہا جائے، جس کو پرنسپلز آف کربلا کہا جائے، یہ وہ ہیں۔ فرمایا کہ میں جا رہا ہوں، کدھر جا رہا ہوں؟ بل خرجت لإصلاح فی امت جدی، میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کروں گا، امت کی اصلاح کروں گا، نانا کی امت کی اصلاح کروں گا۔ امت میں فقط مسلمان نہیں ہے، سید الشہداء کا پیغام پوری امت کے لیے ہے۔ whether he is a Muslim or non Muslim، مسلمان ہے یا نان مسلم ہے، امت کو، امت پوری امت کو۔ بل خرجت لإصلاح فی امت جدی، ریفارمیشن the nation of my grandfather، یعنی کیا ہے کہ میں جا رہا ہوں اس امت کی اصلاح کے لیے۔ اس امت کو کیا ہو گیا تھا کہ اصلاح کی ضرورت پڑی؟ کہا آپ کو پتہ نہیں بنو امیہ نے کیا کیا؟ آپ کو خبر نہیں کہ انوائرمنٹ کیا ہو چکی ہے؟ آپ کو پتہ نہیں کہ یزید قتل نفس محترمہ کرنے والا؟ آپ کو خبر نہیں کہ یزید شارب الخمر ہے، ملعن بالفسق ہے؟ مثل لا یبایع مثلہ، کبھی حسین جیسا یزید جیسی کی بیعت نہیں کر سکتا، بے شک۔ کبھی بھی کسی زمانے میں بھی۔ زمانے کا حسین ہوگا،
تو کسی زمانے کے طاغوت کے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں دھر سکتا ہے. بے شک. یہ ان کی طینت ہے، یہ ان کا مزاج ہے. بل خرجت لإصلاح فی امت جدی اريد ان آمر بالمعروف. میں چاہتا ہوں آمر بالمعروف کروں. اريد ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر، اور میں ان کو برائیوں سے روکوں گا. فساد ہو گیا ہے یزید کی طرف سے، اور میں ہوں رسول خدا کی جو نسل طیب ہے، اس سے میری نسبت پیغمبر کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. کیسے ہو سکتا ہے؟ اريد ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر، میں امر بالمعروف کروں گا، enjoining the good and forbidding the bad. میں امر بالمعروف کروں گا، نہی عن المنکر کروں گا. وَأُسِيرَ بِسِيرَةِ جَدِّي وَأَبِي عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب، اور میں وہ سیرت پیش کروں گا کہ جو سیرت میرے جد کی ہے، اور میں وہ سیرت پیش کروں گا جو سیرت میرے بابا علی کی ہے. یعنی کیا ہے کہ تم آتے ہو ممبروں پہ گستاخیاں کرتے ہو، میں اس ممبر کی صورتحال کو ایسا بنا دوں گا کہ پوری دنیا اس وقت بیعت وقت سنے گی حسینیت زندہ باد. ایسا نہیں ہوگا. میں زندہ کروں گا اس سیرت کو، سیرت مصطفی کو. اب میں کنکلوڈ کروں اس بات کو. عزاداری ہماری کیا ہوتی ہے؟ ہماری عزاداری کا مطلب قرآن کی تعلیم، احیاء قرآن، سنت نبوی کو زندہ کرنا، سیرت مصطفی کو زندہ کرنا، سیرت علوی کو زندہ کرنا، امر بالمعروف کرنا، نہی عن المنکر کرنا، اور اس امت کی اصلاح کرنا. جو اصلاح امت کر رہا ہے وہ سنت سید الشہداء پر ہے، جو امر بالمعروف کر رہا ہے وہ سیرت سید الشہداء پر ہے، جو سیرت مصطفیٰ کو زندہ کر رہا ہے وہ سنت سید الشہداء پر ہے، جو سیرت علوی کو زندہ کر رہا ہے وہ سیرت سید الشہداء پر. یہ ہے مطالب. اس وجہ سے دنیا اس احیاء سے خوف زدہ ہے، چونکہ بڑی کوششیں کی انہوں نے، بڑی کوششیں کی. آقا نے بتا دیا تمہیں پتہ نہیں ہے نام حسین کیا ہے. ان لقتل الحسین حرارة فی قلوب المؤمنین. میں حسین کی یاد کیا ہوا کرتی ہے، ایک ایسی تپش ہے، ایک ایسی تپش ہے جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہوتی ہے. نام حسین آتا ہے. بی بی نے بڑی حسرت کی تھی، بڑی حسرت کی تھی. کہتے ہیں تاریخ کیا کہتی ہے، آ گئی نا عید. شہزادوں نے کہا نانا عربوں کے ہاں ان کے بچوں کے فاخرہ لباس ہوں گے، ہمارے فاخرہ لباس کیسے ہے کہ اسی وقت جبریل امین آئے، جنت سے لباس لا کر آئے، سفید لباس ہے. کہتے ہیں نانا ان کے تو رنگین لباس ہوں گے، کلر والے لباس ہوں گے، ہمارے لباس سفید. کہتے ہیں جنت سے پانی لایا گیا. حسن سے پوچھا گیا بیٹا آپ کو کون سا رنگ پسند ہے؟ کہا نانا مجھے سبز رنگ پسند ہے. امام حسین سے کہا گیا آپ کو کون سا رنگ پسند ہے؟ کہا مجھے سرخ رنگ پسند. جبریل نے پانی لایا، جب جو ہی دھو کر ڈبو کر نکالا، ایک کا رنگ سبز ایک کا رنگ سرخ. کہتے پیغمبر اسلام زاروں کے دار رو رہے ہیں. تاریخ کہتی ہے کہ ایک زانو پہ امام حسن ہے، دوسرے زانو پہ امام حسین ہے. روتے جا رہے. کہتے ہیں اس کے بعد امام حسن کے لوحۂ اقدس پہ بوسہ لیا، امام حسین کے گلے کا بوسہ لیا.
جب یہ حالت دیکھی نا، اس کے بعد کہتے ہیں کہ امام گئے، چھوٹے شہزادے جا کر کہا کہ اماں آج نانا نے بڑی تفریح کی ہے، نانا نے تفریح کی ہے۔ کہا بیٹا کیا ہو گیا؟ کہا بیٹا کیا ہو گیا؟ کہا کہ آج میرے بھائی حسن کے لبوں پہ بوسہ دیا نانا نے اور میرے گلے پہ بوسہ دیا۔ کہا کہ میں بابا سے پوچھتی ہوں، کہتے جب سیدہ آئی نا، آ کر پوچھا کہ بابا کیا خبر ہے؟ کہا بیٹی یہ راز ہے مت پوچھئے، یہ راز ہے مت پوچھئے۔ کہا کیوں؟ کہا جبریل امین آئے ہیں، انہوں نے آ کر بتایا ہے کہ یہ آپ کا بڑا شہزادہ، یہ امت اسے خائے زہر جفا سے قتل کرے گی، اور آپ کا چھوٹا شہزادہ کہ جسے امت 3 دن کا تشنہ کربلا کے لگ کو دھک صحرا میں ذبح کرے گی۔ ہاں بابا اس وقت کیا میں موجود ہوں؟ یہ سیاستہ میں یہ روایت موجود، مشکاہ شریف میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ اس کے بعد میرے آقا فرماتے ہیں فی زمان الخالد انی وان کے وان حسن وان علی، بیٹا یہ وہ زمانہ ہوگا جس وقت نہ میں موجود ہوں گا، نہ ان کا بابا علی موجود ہوں گے، نہ آپ موجود ہوں گے، نہ ان کا بھائی حسن موجود ہوں گے۔ تو کہا بابا پھر میرے حسین پہ روئے گا کون؟ میرے حسین پہ کون روئے گا؟ اس وقت آقا نے فرمایا بیٹی پریشان نہ ہو، خدا ایسی قوم کو پیدا کرے گا جس کے جوان تیرے جوانوں کو روئیں گے، جس کی خواتین تیری خواتین پہ روئیں گی، جس کے بوڑھے تیرے بوڑھوں پہ روئیں گے۔ ہائے جب یہ کہا تو سیدہ نے کہا میں جنت کی چوکھٹ پر ہوں گی، میں اس وقت تک نہ جاؤں گی جب تک میرے عزادار، میں کہوں گی آقا زادی آج آ کر دیکھے۔ آپ نے مدینے میں کہا تھا اس وقت پورے یورپ میں، پورے عالم میں آپ کے حسین کی عزاداری ہو رہی ہے، ہر طرف سے یا حسین لبیک یا حسین کی صدائیں بلند ہو رہی ہے۔ میرے آقا نے سب کو بتایا، جب جانے لگے میں تو سب کو بتایا، سب کو بتایا کہ میں جا رہا ہوں۔ جب جانے لگے بلکہ خود ام المومنین کی روایت حضرت ام سلمہ کی، کہا بیٹا عراق کی طرف نہیں جانا۔ کہا اماں یہ وعدہ پروردگار ہے، یہ میرے جد نے وعدہ کیا ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ میں نہ جاؤں؟ کہا بیٹا میں نے تیرے جد سے سنا ہے، وہ خاک جو کربلا کی ہے میرے پاس محفوظ ہے۔ کہتے ہیں تاریخ کہتی ہے کہ اس وقت بی بی نے کہا، بی بی نے جب یہ کہا نا کہ وہ خاک میرے پاس موجود ہے، میرے آقا فرماتے ہیں اماں میں کیا آپ کو وہ جگہ دکھاؤں کہ جہاں پہ قاسم شہید ہوگا، جہاں پہ اون محمد شہید ہوں گے، جہاں پہ عباس مارا جائے گا؟ ایسے میں ایک نشیب جگہ دکھائی، کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ 13 ضربہ مجھے لگے گی، میں قتل کر دیا جاؤں گا۔ کہتے حضرت ام سلمہ اتنی روئی، اتنی روئی۔ اس کے بعد کہتے ہیں تاریخ کہتے ہیں کہ 2 راتیں بڑی سخت تھی نا، امام کے لیے بڑی سخت راتیں تھی۔ ایک رات وہی تھی 28ویں رجب والی کہ جب امام نے مدینہ کو چھوڑا تھا۔ مدینہ کو چھوڑنا کوئی آسان کام تو نہیں تھا، نانا کی قبر کو چھوڑنا آسان نہیں تھا۔ نانا کی قبر پر گئے، کہتے ایک اونگ آئی، ایسے میں پیغمبر کو دیکھا، پیغمبر کو کیسا عالم میں دیکھا، پیغمبر تشریف لاتے ہیں، سر و رخسار پہ بوسہ دیتے ہیں، کہتے ہیں میرے حسین بیٹا تم جاؤ، میں دیکھ رہا ہوں وہ 3 دن کی تشنہ پیاسی تیری، میں شمر کے خنجر کو دیکھ رہا ہوں، لیکن بیٹا جاؤ میں بھی تیرے ساتھ ہوں گا، تیری ماں زہرا بھی تیرے ساتھ ہوں گی۔ اس کے بعد کہتے ہیں تاریخ کہتی ہے کہ اپنی اماں زہرا کی قبر پر گئے، کس طرح گئے؟ سلام کیا، السلام علیکم یا اماں، ھذا حسین کا، اماں یہ آپ کا حسین ہے، یہ آپ کا۔ پیاری کہتی ہے ایک دفعہ قبر تھر تھر آئی، قبر تھر تھر آئی، ایک دفعہ جواب آیا،
وعلیک السلام یا عطشان الام، او ماں کے پیاسے بیٹا، تیری ماں کا تجھ پر سلام ہو۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ قبر سے آواز آئی، جا میرے بیٹا کربلا کی طرف، تیری ماں زہرا بھی تیرے ساتھ ہوگی۔ کہتے ہیں قافلے کو جب کوچ کا حکم دیا گیا نا، قافلے کو جب کوچ کا حکم دیا جا رہا ہے، ایک دفعہ میرے آقا نے فرمایا، عباس بھیا جو ہمیں الوداع کرنے کے لیے آئے ہیں، انہیں کہہ دو اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ آئے کہہ دے، کہتے ہیں کہ میں مولا کس طرح کہوں؟ کہا نہیں، غیرت امامت گوارا نہیں کرتی کہ زہرا کی بیٹیاں باہر نکلے اور نامحرم دیکھے۔ میں کہوں گا مولا اس وقت آپ کا کیا عالم ہوگا جب شرابی کا دربار ہوگا اور ملعون یہ آواز دے رہا ہوگا، این زینب این ام کلثوم۔ اللہ علامت اللہ خدایا بحق محمد و آل محمد ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے جملہ گناہان صغیر اور کبیرہ کو معاف فرما، ہم سب کو اپنے نیک مخلصین عبادت گزار بندوں میں شمار فرما۔ پروردگار یہ عزاداری سوگواری ماتمداری ہماری آخرت کا سرمایہ قرار دے۔ خدایا بحق محمد و آل محمد جو مومنین و مومنات عزاداران سید و شہداء غروب کریں، پروردگار انہیں جوار معصومین جوار سید و شہداء میں جگہ عنایت فرما۔ خدایا بحق محمد و آل محمد جہاں جہاں پہ بھی عزادار سید و شہداء ہیں، عزاداری مصروف ہیں، پروردگار ان کی حفاظت فرما، سپاہ یزید سے انہیں محفوظ فرما، سپاہ یزید کو نیست و نابود فرما۔ خدایا بحق محمد و آل محمد وارث غم امام زمان قطب عالم امکان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما۔ پروردگار یہ ہماری عزاداری اپنے مولا اور آقا کے حضور قبول فرما۔ پروردگار ہمارے مولا اور آقا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں آپ کے عزاداروں میں اور آپ کے مخلصین مبلغین ان میں ہمارا شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔